योर फेवरेट टीवी के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है कि पाकिस्तान में ही एक बारिश साहिब ने मेहदी होने का दावा कर दिया। न सिर्फ दावा किया बल्कि अपने वीडियो पैगाम में वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ को भी हुक्म दिया कि वो मेरे हाथ पर बैत करे और मेरी ही सरबराही में ग़ज़वा हिंद लड़ा जाना है। दुनिया की कई ममालिक में सदियों से इस किस्म के दावे वक्तन फ़वक्तन किए जा रहे हैं। ताहम मेहदी की आमद और पहचान हमारे आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आयात मुबारका में ही बता गए हैं, क्योंकि इन तमाम बातों की सच्चाई का दारोमदार कुरान और हदीस है, ना कि किसी दुनियावी फ़लसफ़र की बातें या पेशगोइयाँ। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की निशानी अव्वल तो ये है कि सरज़मीन अरब पर एक बादशाह वफ़ात पा जाएगा और उसकी जानशीनी का मसला पैदा होगा। ऐसे में एक शख्स मदीने से उठेगा और मक्का आ जाएगा। ये आने वाला शख्स मोहम्मद बिन अब्दुल्ला यानी इमाम मेहदी होंगे। मुस्लिम दुनिया की हालत उस वक़्त हर एतबार से ख़राब होगी। जान माल इज़्ज़त आबरू की पामाली और गर्ज ये कि मुस्लिम उम्मा हर मुसीबत और परेशानी का शिकार होगी। ऐसे में अल्लाह ताला उलमा फ़ुज़ला के दिल में डालेगा कि वो खाना काबा की ज़ियारत को जाए और वहाँ मेहदी को तलाश करे। उलमाए कराम चलेंगे और रास्ते में कई अफराद ऐसे भी मिलेंगे जो मेहदी होने का दावा करेंगे, लेकिन मुसलमान किसी की न सुनेंगे। बैतुल्लाह शरीफ पहुंचकर ही दम लेंगे और वहां इमाम मेहदी को तलाश करेंगे। हज़रत इमाम मेहदी खाना काबा का तवाफ़ करते हुए पहचाने जाएंगे। मुसलमान इनको पहचान कर उनको रोक लेंगे और आपके हाथ पर बैत करने पर पुरअसरार करेंगे। मेहदी अपनी पीराना साली की वजह से वहाँ से निकल जाना चाहेंगे। इमाम मेहदी की उम्र मुबारक उस वक़्त 40 साल होगी, लेकिन मुसलमान उनको हरगिज़ जाने न देंगे और बिलाखिर इमाम मेहदी मुसलमानों के इसरार पर अपना दस्ते मुबारक आगे बढ़ा देंगे और मुसलमान जोक दर जोक आपकी बैत करना शुरू करेंगे। इमाम मेहदी किसी ख़ास इलाके या मुमलिकत के लिए नहीं बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया के खलीफा कहलाएंगे, यानी वो खिलाफत जिसको अंग्रेज़ों ने साजिशों के ज़रिए ख़त्म कर डाला था, बहुक्म खुदा वो दोबारा ज़िंदा हो जाएगी। और उधर मदीने में जब ये पता लगेगा कि मुसलमानों ने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नामी शख्स के हाथ पर बैत कर ली है, तो सिपाहियों के एक दस्ते को हुक्म दिया जाएगा कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया जाए। तो मेहदी की दूसरी निशानी ये है कि फ़ौजी दस्ता जब मक्का शहर के पास पहुँचेगा तो अचानक ही ज़मीन फटेगी और अलावा एक सिपाही के पूरा का पूरा दस्ता ज़मीन में गरक हो जाएगा और वो ज़िंदा बच जाने वाला सिपाही वापस जाकर बताएगा कि हमारे साथ क्या हुआ। हदीस शरीफ में है कि इस दुनिया में 4 अफराद ऐसे आए जिनको अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया की बादशाही अता फरमाई और इस सरजमीन का 5वां मालिक मेरी औलाद में से होगा। उसका नाम मेरे नाम पर और उसके बाप का नाम मेरे बाप के नाम पर होगा। इमाम मेहदी की सरबराही में उम्मत मुस्लिमा मुत्तहिद होना शुरू होगी और फिर खुरासान से लश्कर उठेंगे और ये लोग ऊंचे कुर्ते पहनते और काले अमामे सरों पर बांधते होंगे। खुरासान अफ़गानिस्तान का कदीम नाम है और मज़ीद इस इलाके में उस वक़्त बलोचिस्तान के कुछ हिस्से भी शामिल थे। ये लोग इमाम मेहदी की क़यादत में बैतुल मक़दस फ़तह करने के लिए रवाना होंगे। पूरी दुनिया की इस्लाम दुश्मन ताकतें उनको रोकने के लिए पूरा जोर लगाएंगे, लेकिन उनको किसी सूरत रोक न पाएगी। उन सिपाहियों के हाथों में सियाह रंग के झंडे होंगे। ये बैतुल मक़दस की सरजमीन पर पहुँचेंगे और वहाँ ये झंडे गाड़ देंगे और बिलाखिर एक सख्त और सबर आज़मा मुकाबले के बाद मुसलमान इमाम साहब की क़यादत में बैतुल मक़दस फ़तह कर लेंगे। हमारे यहाँ जिसको चाहे दज्जाल करार दे दिया जाता है। 1979 में जब रूस ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया तो रूस को दज्जाल कहा गया और अब अमेरिका को भी दज्जाल कहा जाता है। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो दी गई जिसमें दावा किया गया कि दज्जाल दुनिया में आ गया है। बस आ गया है, ये नहीं बताया कि कहाँ है। बहरहाल अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह से दज्जाल कौन है, ये एक शख्स का नाम होगा। शाम और इराक के दरमियानी इलाके से अचानक ही निकलेगा। मज़हब यहूदी होगा,
چھوٹا قد، سانولا رنگ، مکروہ شکل، ایک آنکھ غائب اور دوسری آنکھ انگور کے دانے جیسی، اور ماتھے پر کافر واضح طور پر لکھا ہوا ہوگا۔ ایک خچر پر سواری کرتا ہوگا۔ اصفہان کے 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہوں گے۔ بہت امیر اور صاحب حیثیت ہوگا۔ اپنی جنت اور دوزخ ساتھ لیے پھرتا ہوگا۔ تاہم محمد رسول اللہ کا فرمان ہے کہ دجال کی جنت در حقیقت دوزخ اور اس کی دوزخ در حقیقت جنت ہوگی۔ پہلے نیکی و پارسائی کے روپ میں سامنے آئے گا، پھر رسالت کا، اور پھر آخر میں خدائی کا دعویٰ کر دے گا۔ اس کے نکلنے کی نشانی یہ ہے کہ اس کی آمد سے پہلے زمین پر اناج اس سال آدھا پیدا ہوگا، پھر اگلے سال اناج اور بارش 1/3 کم ہوگی، اور پھر اس سے اگلے سال نہ ہی بارش ہوگی اور نہ ہی اناج اگے گا۔ اس سختی اور قحط کے دور میں یہ شخص امتحان الہی بن کر دنیا کے سامنے آئے گا۔ تاہم اللہ تعالیٰ کا مومنین پر یہ احسان ہوگا کہ اس قحط کے دور میں اللہ کی تسبیح اور تعریف ان کے لیے غذا کا کام کرے گی، اور یوں مومن ہندو کی بھوک پیاس مٹتی رہے گی۔ چنانچہ دجال قبرستان جائے گا، وہاں کھڑے شخص سے پوچھے گا کہ تم کس کی قبر پر کھڑے ہو؟ وہ کہے گا اپنے باپ کی قبر پر۔ دجال کہے گا اگر میں اس کو زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے خدا مانو گے؟ وہ کہے گا زندہ کرو۔ تو نتیجہ یہ ہوگا کہ شیطان قبر سے اس کے باپ کی شکل میں اٹھے گا اور اس شخص سے اصرار کرے گا یہ خدا ہے، اسے خدا مانو۔ کمزور اور کچے عقائد کے لوگ جوک در جوک دجال کے گرد اپنے فوائد کے حصول کے لیے جمع ہو جائیں گے۔ دجال کی پیروی کرنے والوں میں پہل عورتیں کرے گی۔ یہ اپنے ماننے والوں پر عنایت اور مہربانیاں کرے گا اور اپنے مخالفین پر ظلم و ستم۔ فتنہ دجال 40 دن کا ہوگا، جس میں پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا 1 مہینے کے برابر اور تیسرا 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ بقایا 37 دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ پہلا دن جو کہ 1 سال کا ہوگا وہ اسی لیے ہوگا کہ یہ دعویٰ خدائی کو سچا ثابت کرنے کے لیے سورج کو غروب ہونے سے روک دے گا۔ سورج اللہ سے عرض کرے گا کہ کیا حکم ہے، اور اللہ فرمائے گا کہ یہ بدبخت جیسا کہتا ہے ویسا کر لے۔ جب رسول اللہ نے صحابہ کرام کو یہ بات بتائی تو صحابہ نے سب سے پہلے سوال کیا کہ دن 1 سال کا ہوگا تو نماز کس طرح پڑھی جائے گی؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ وقت کا تعین کرتے رہنا اور اسی حساب سے نماز ادا کرتے رہنا، یعنی نمازیں 1 سال کی ہی اس دن پڑھنی ہوگی۔ دجال سرزمین مکہ پر حملہ کرنے کے لیے لشکر کے ساتھ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ مکہ کی حفاظت کے لیے ہر دروازے پر 2 فرشتے متعین کرے گا جن کو دجال کے سوا کوئی نہ دیکھ پائے گا، اور ان فرشتوں کو دیکھ کر دجال کچھ نہ کر پائے گا۔ وہاں سے مدینے کی طرف روانہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ مدینے کی حفاظت کے لیے بھی ہر دروازے پر 2 فرشتے متعین کرے گا، اور عام ملائکہ کو دیکھ کر دجال واپس کا ارادہ کرے گا اور واپس روانہ ہو جائے گا۔ امام مہدی علیہ السلام دجال کی آمد سے پہلے دنیا میں آ چکے ہوں گے۔ مسجد اقصی مسلمانوں کے قبضے میں ہوگی، اور امام مہدی اس فتنے سے نمٹنے کے لیے جنگی تیاریاں کر رہے ہوں گے، اور بالآخر امام مہدی زلزال سے مقابلے کے لیے مسلمانوں کا لشکر تیار کر کے میدان جنگ میں آن موجود ہوں گے۔ یہ معرکہ جو کہ دجال کے ساتھ پیش آئے گا، اس میں قوم یہود کی بھاری تعداد بطور خود مقابلے کے لیے نکلے گی، اور یہی وہ تاریخ ساز معرکہ ہوگا جسے ہرماجدون اور انگلش میں اماگدون کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ مقابلہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہوگا، کیونکہ دشمن کی تیاری اور تعداد دیکھ کر مسلمانوں کی بڑی تعداد میدان جنگ سے واپس ہو جائے گی، اور بڑی تعداد مقابلے میں جام شہادت نوش کرے گی۔ شہداء کے لیے بشارت ہے کہ بہترین شہید ہوں گے، اور بھاگنے والے بعد میں اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں گے، لیکن ان کی معافی قبول نہ ہوگی۔ لیکن مسلمانوں کے ساتھ امام مہدی پوری طرح ثابت قدمی کے ساتھ جہاد کریں گے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کا نقصان بہت ہوگا، لیکن امام مہدی صبر و استقامت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں گے۔ جنگ کا تیسرا دن ہوگا اور الصبح نماز فجر ہونے والی ہوگی۔ جامعہ دمشق میں مسلمان نماز فجر کے لیے تیار ہوں گے۔ امام مہدی مسلح پر آ چکے ہوں گے کہ اچانک ہی 2 فرشتوں کے کاندھوں پر
ہاتھ رکھ کے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ ملائکہ حضرت عیسیٰ کو جامع دمشق کے مینار پر کھڑا کر کے واپس آسمان کی طرف پرواز کر جائیں گے۔ مینار پر آنے کے بعد حضرت عیسیٰ کی تمام تر حاجات عام انسان جیسی ہوں گی۔ حضرت عیسیٰ مسلمانوں سے کہیں گے کہ مینار پر سیڑھی لگا دی جائے تاکہ میں نیچے اتر سکوں، اور یوں حضرت عیسیٰ نیچے مسجد کے اندر تشریف لے آئیں گے۔ امام مہدی حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر مصلی آپ کے امامت کے واسطے چھوڑنا چاہیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ منع کریں گے اور کہیں گے کہ تم جس امت میں سے ہو اس میں بعض لوگوں کو بعض پر فضیلت حاصل ہے، اور امام مہدی کی امامت میں ہی نماز فجر ادا کریں گے۔ بعد از نماز میدان جنگ میں دونوں طرف صفہ بندی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے مجھے نیزہ اور گھوڑا لا کر دو تاکہ میں اس دجال کو قتل کر سکوں کہ جس کا مارا جانا میرے ہاتھوں مقدر ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کی مدد مسلمانوں کے شامل حال ہوگی۔ یہودی گاجر مولی کی طرح کاٹے جائیں گے۔ حالت یہ ہوگی اگر کوئی یہودی کسی درخت کے پیچھے پناہ لے گا تو وہ درخت پکارے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، البتہ صرف ایک درخت غرگت خاموش رہے گا اور اس کا حال خفیہ رکھے گا۔ واضح رہے کہ غرگت کو اسرائیل نے قومی درخت قرار دے دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ کا آمنا سامنا دجال سے ہوگا، یہ آپ کو دیکھ کر ہی جان بچا کر بھاگے گا، لیکن حضرت عیسیٰ اس کا پیچھا کرتے ہوئے مقام لطف پر پہنچیں گے اور اس کے نیزہ ماریں گے۔ دجال کے جیسے ہی نیزہ جسم میں پیوست ہوگا، اس کا جسم تانبے کی طرح پگھلنا شروع ہو جائے گا اور یوں وہ جہنم میں واصل ہو جائے گا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ مقام لطف پر دجال کو قتل کریں گے۔ 10 جلیل القدر صحابہ کرام کا اس حدیث پر اجماع اور اتفاق ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں لد ایک جنگل اور بیابان نما جگہ تھی۔ صحابہ کرام اس جگہ کو دیکھ کر حیرت کرتے تھے کہ دجال یہاں سے راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کرے گا۔ تاہم 1950 میں اسرائیل نے اس مقام پر لد ایئرپورٹ تعمیر کر ڈالا، لہٰذا اب کہیں جا کر یہ بات سمجھ میں آئی کہ عین ممکن ہے دجال ایئرپورٹ سے طیارے میں سوار ہو کر راہ فرار حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ دجال کا فتنہ ختم کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دوسرا کام کریں گے وہ دنیا کے کونے کونے میں خنزیروں کا قتل ہوگا، کیونکہ عیسائی قوم میں تمام تر برائیوں کی جڑ یہی خنزیر خوری ہی ہے، اور آپ کا یہ اقدام حدیث رسول سے ثابت ہے۔ اور اس کے کام کے بعد حضرت حج بیت اللہ سعادت حاصل کریں گے اور روضہ رسول پر حاضر ہو کر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کریں گے۔ حج سے فارغ ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکومت، عدالت، دیانت قائم کریں گے۔ آپ پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے باقاعدہ وحی نازل ہوگی۔ آپ زمین پر 40 سال زندگی کریں گے۔ پہل زندگی آپ بیوی بچوں سے آزاد تھے، شادی نہیں کی تھی، لیکن آپ دوبارہ دنیا میں جب آئیں گے تو آپ کی شادی بھی ہوگی اور آپ کی اولاد بھی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ کا ایک اور شاندار کارنامہ کسر صلیب ہوگا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ انجیل کو رد کر دیں گے اور قرآن کریم سے ہدایت اور فیصلے کریں گے۔ وہ عیسائی قوم کو صاف طور پر واضح کر دیں گے کہ میری شریعت منسوخ، میری کتاب منسوخ ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسلام کے سوا اور کچھ اب قبول نہیں فرمائے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ پوری عیسائی قوم مشرب با اسلام ہو جائے گی اور پوری دنیا میں علاوہ اسلام کے کوئی اور دین یہ چیز باقی نہ رہے گی۔ حضرت عیسیٰ کا زمانہ زمین پر سنہری ترین دور ہوگا۔ تمام تر نفرتیں مٹ جائیں گی، حتیٰ کہ پوری دنیا میں 2 افراد بھی ایسے نہ ملیں گے جن میں آپس میں عداوت ہو۔ زمین اپنی ساری برکتیں اگل دے گی، اس قدر برکت ہوگی کہ ایک انار کو 8 افراد کی جماعت کھا سکیں گے اور اس کا چھلکا سایہ کرنے کے کام آ سکے گا۔ شیر اور بکری ایک گھاٹ پانی پئیں گے، بکری کو شیر کے ہاتھوں مارے جانے کا ڈر اور خوف نہ ہوگا۔ چھوٹے چھوٹے بچے سانپ اور بچھو اپنے ہاتھوں میں لیے گھومے پھریں گے اور ان کو ان سے ڈسے جانے کا کوئی ڈر نہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر لوگوں کو قیامت کے قریب آنے کا اس قدر یقین ہو جائے گا کہ لوگ خود خدا کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے گھروں کا قیمتی سامان سڑکوں پر پھینک دیں گے۔ لوگ ڈھیر کے ڈھیر ہیرے جواہرات
اور پامال زور کے لے کر صدقہ و خیرات کرنے نکلیں گے، لیکن کوئی غریب اور درویش ان چیزوں کو قبول کرنے کے لیے تیار تک نہ ہوگا۔ اور جب اس مسکین اور محتاج کو یہ سب قبول کرنے کے لیے اصرار کیا جائے گا تو یہ مساکین جواب دیں گے، اگر تمہارے پاس ایک سجدہ بھی ایسا ہے جو تم نے صدقے دل سے اللہ کو کیا ہو، وہ ہم کو دے دو، کیونکہ دنیا کا خاتمہ قریب ہے۔ اب وہ سجدے کام آئیں گے، نہ کہ یہ مال کے ڈھیر۔ زمین پر 40 سال زندگی گزارنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو جائے گا۔ مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول اللہ کے قریب میں ان کی تدفین ہوگی، اور آپ کے انتقال کے بعد امام مہدی امور حکومت سنبھالیں گے، اور بالآخر ایک دن امام مہدی بھی اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے۔ ان کے بعد کچھ اور بادشاہ ہوں گے، لیکن شرک اور بدعت ان کے دور میں عام ہوں گے، اور بالآخر قیامت کے وہ تمام تر نشانیاں سامنے آنے لگیں گی جس سے صاف طور پر احساس ہو جائے گا کہ قیامت اب بالکل قریب آ چکی ہے، جیسے حرام کاری اور زنا کے کھلے عام جانوروں کی طرح ہونا، دابۃ الارض کا کوئی صفا کے پیچھے زمین سے نمودار ہونا۔ یہ ایک عجیب قسم کا جانور ہوگا، اس کے ایک ہاتھ میں سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور دوسرے ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا۔ ایمان والے کے عصا سے ماتھے پر لکیر کھینچ دے گا جس سے اس کا چہرہ روشن ہو جائے گا، اور بے ایمان کے ماتھے پر انگوٹھی سے مہر لگا دے گا جس سے اس کا چہرہ تاریک ہو جائے گا۔ زمین پر ہر شخص کے ساتھ اس کی نیت اور اعمال کے حساب سے معاملہ کرے گا، کوئی اس سے چھپ نہ سکے گا، کوئی اس کو پکڑ نہ پائے گا، اپنا کام کر کے زمین میں ہی غائب ہو جائے گا۔ غروب آفتاب کے بعد چند ایک دن کا نہ نکلنا، اور پھر سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، قرآن کریم کاغذی نسخوں اور دل و دماغ سے نکل جانا، اہل حبشہ کا عروج پر آنا اور ان کا کعبہ شریف کو دہا دینا اور حج کا موقوف ہونا، اور پھر بالآخر قیامت کا سور پھونکنا جانا، کیونکہ اللہ کا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ ہے کہ جب تک آپ کا ایک بھی امتی زمین پر موجود ہے، مجھے اپنی عزت کی قسم قیامت نہیں لاؤں گا، اور جب وہ ایک امتی بھی وفات پا جائے گا کوئی زمین پر میرا نام لینے والا نہیں ہوگا، بس کہ وہی دن قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم نے اسلام پر مکمل طور پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم دنیا سے جائے تو کامیاب اور کامران جائے، زندگی جتنی ہو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہو، آمین آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔